आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम गोरखधंधा देखने वाले मेरे नाजरीन को, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का गोरखधंधा इस एतबार से मुनफरिद है कि दुनिया के अंदर हमने जंगें देखी, खिलाफत देखी, बादशाह देखी, सारी चीज़ें हुई और हर दौर के अंदर किसी ने तलवार से इस्लाम और माशरे की बेहतरी के लिए काम किया, किसी ने कलम के ज़रिए काम किया, किसी ने फिज़िकली काम किया। और बाज़ ऐसे भी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर लोग होते हैं जिनको हम अपनी सादा ज़ुबान में शायर कहते हैं। और वो जब सोसाइटी के अंदर जुल्म, प्यार, मोहब्बत, इश्क और अपने साथ और माशरे और मुल्क के साथ जुड़ी दास्तानों को देखते हैं तो उनके अंदर से अल्फाज मोती बन के निकलते हैं जिनको हम शेर कहते हैं, और मोती बनाने वाले को शायर कहते हैं। ये शायर जो मौजूदा दौर में जिसकी डेफिनेशन, शायरी की डेफिनेशन बदल चुकी, दौर जदीद के अंदर हमने देखना यह है कि क्या शायर और शायरी आज भी ज़िंदा है? क्या आज के दौर का शायर जो है वो माशरे के अंदर और मुल्क और कौम के अंदर बेहतरी ला सकता है? वो नौजवान जो आज सोशल मीडिया की नज़र हो गया, क्या ये शायरी हमारे नौजवानों की सोच को, उनके विजन को बदल सकती है? आज के दौर में शायर का किरदार, शायरी की अहमियत के लिए मेरे गोरखधंधा के जो मेहमान हैं, रहमान फारिस, जिनका तल्लक कराची से, डिप्टी जो है वो एज ए एडिशनल कमिश्नर लाहौर में करते हैं। हमने देखना यह है कि ये पहले शायर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं। पाकिस्तान के अंदर नामवर जो शुरा हैं वो पैदा हुए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े नाम आए, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने शायरी को आज के दौर में भी ज़िंदा रखा। तो देखते हैं कि आज के गोरखधंधा में हम आपके सामने क्या चीज़ पेश कर सकते हैं। शायरी किस हद तक ज़िंदा है और शायर का माशरे के अंदर किरदार गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया आज। आपका भी बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, जिसका नाम बहुत मुनफरिद, मुख्तलिफ और अनोखा निराला है। ऐसे नादिर नाम अमूमन कम ही देखने को और सुनने को मिलते हैं, और आपकी मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले ये बताइए कि जो मेरे सामने रहमान फारिस बैठे हैं, आप शायर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं? पहले क्या है? मैंने अपनी किताब के दिबाचे में भी यही लिखा था कि मैं बाय प्रोफेशन बसिलसिला रोज़गार सिविल सर्विस से ताल्लुक़ है, और बलिहाज़ इश्क शायर हूँ, बाय पैशन शायर हूँ। बाय पैशन शायर जी। ये शायर बनने के लिए किसी हादसे का शिकार होना ज़रूरी है? ये एक क्लीशे सोच है जो अब प्रॉबेबली 2-3 सदियों पहले की। शायर के लिए किसी टक्कर का, हादसे का, इंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। वो कलूजन आपके ख़ारजी माहौल के इर्द गिर्द, एटमॉस्फेयर या उसमें होने की बजाय आपके कहीं अंदरूनी ज़ात के किसी बहुत गहरे पाताल में, किसी गहरी परत दर परत गहराई में भी वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है। शायर के अंदर खूबी क्या होनी चाहिए जिसके बाद वो शायर कहलवा सकता है? शेर कहने से या शेर से पहले वो खूबियाँ होनी चाहिए? शेर कहने का मरहला तो बहुत बाद में आता है। मेरे नज़दीक शायरी एक रवैये का नाम है, ज़िंदगी बसर करने का, ज़िंदगी गुजारने का। मुकम्मल शख्सियत की और मुकम्मल ज़ात की तमाम तर परतें अगर शायरी के साथ लगा ना खाती हों और अपने शेरी नज़रिए के साथ मैच ना करती हों, तो शायर कहेगा कुछ और करेगा कुछ। तो ये जो डिफरेंस और ये तफावत, फ़र्क और बहुत ज़्यादा खलीज हायल हो जाएगी उसके कौल व फ़ेल में। इसी तज़ाद की वजह से उसका शेर सच्चाई इख्तियार नहीं कर पाएगा। क्या शेर की डेफिनेशन ये है कि उसमें रदीफ़ और काफ़िया बराबर आने चाहिए? जी नहीं, ये तो एक बच्चा भी जानता है कि शेर की डेफिनेशन में ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। इसको आप मुकम्मल शेर की तारीफ़ नहीं कर सकते। रदीफ़ और काफ़िया बेसिकली आप ये जैसे कह सकते हैं कि जब क्राफ्ट की बुनियाद स्टार्ट होती है तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं। सही। शेर इससे मावरा कहीं चीज़ है। नासिर काज़मी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे शायर गुज़रे हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि शायरी सिर्फ़ काफ़िया पैमाई है, तो ये काफ़िया पैमाई ज़रा करके तो देखो। करके तो देखो। अगर किताब का नाम इश्क बहर है तो आपने इश्क तो किया होगा। इश्क बखैर, इश्क बहर। जी, किताब का नाम इश्क बखैर है, और ज़ाहिर है कि इश्क किए बग़ैर आप शायरी की उस नहज तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वो इश्क की डेफिनेशन जो है, जो हमारे नज़दीक महदूद है महज एक अपोजिट जेंडर तक, ये उससे बाहर का इश्क है। यू कैन फॉल इन लव विद द, तो दो ही है ना, मजाजी और हकीकी। जी, नेचर से इश्क जो है वो इन दोनों डेफिनेशंस में नहीं आता।
عشق حقیقی جو ہے وہ خدا کی ذات سے اور یا کریٹر کی ذات سے آپ کہہ لیں عشق ہے، لیکن آپ نیچر سے جو عشق ہے وہ انڈائریکٹلی عشق حقیقی ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ارد گرد ماحول میں جو چیزیں بھی سننے، دیکھنے، سمجھنے، چکھنے اور چھونے کو ملتی ہیں حواس خمسہ کے ذریعے، وہ تمام تر اشیاء اسی ایک ذات کا مظہر ہیں، اسی کے یعنی حق کے کا ثبوت ہیں آپ کے ارد گرد۔ محسوس تو میں بھی کرتا ہوں لیکن شعر نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک خدا داد صلاحیت اور ایک خدا کی عطا کردہ ودیت ہے، ایک ایسی خوبی جو کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ عروض سیکھ کر، محض وہی بات ہوئی قافیہ پیمائی سیکھ کر اور لفظوں کی چولیں بٹھانا سیکھ کر، الفاظ کی نشست و برخاست کو سیکھ کر شاعر نہیں بن سکتے۔ اگر سیکھنے کا عمل جو ہے اس سے انسان شاعر نہیں بن سکتا تو آپ کا پھر کوئی رول ماڈل ہے؟ جی، سیکھنے کا عمل آپ کو پالش ضرور کر سکتا ہے، آپ کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتا ہے، لیکن شاعر بنیادی طور پر پیدائشی شاعر ہوتا ہے۔ آپ اس کو بہتر سے بہترین شاعر کی طرف تو گامزن کر سکتے ہیں، لیکن ایک غیر شاعر کو جو کہ شاعری کی سپارک اور شعلہ اپنے اندر لے کر پیدا نہیں ہوا، شاعر بنا نہیں سکتے۔ بنا نہیں سکتا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جو شاعر ہم موسٹلی دیکھتے ہیں ان کے شعر پیار، محبت اور عشق کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف نازک کا اتنا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر اتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، شاعری کی کمپارٹمنٹلائزیشن کی جانی چاہیے اور کی گئی ہے، لیکن آپ محبت کے جذبے کی آفاقیت سے، اس کی یونیورسیلٹی سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 3 صدیوں قبل جو محبت کی گئی وہ انسان کسی مختلف انداز میں محبت کرتا تھا جو آج کی صدی میں نہیں کرتا؟ محبت کبھی نہ بوڑھی ہوگی، نہ پرانی ہوگی، نہ خستہ ہوگی، نہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی۔ اٹ وڈ آلویز ریمین ریلیونٹ۔ اس کا تعلق چاہے آئندہ 15,000 صدیاں بھی گزر جائیں، محبت تازہ رہے گی۔ تو محبت پر اگر محبت تازہ رہے گی تو محبت پر کہے گئے شعر بھی ریلیونٹ رہیں گے۔ 300 سال پہلے میر نے شعر کہے تھے محبت پر۔ آج بھی میں اور آپ اپنے ذاتی تعلق میں، کسی محبت کے عشق کے تعلق میں ان شعروں سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ریلیونٹ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بڑی زبردست ڈیفینیشن آپ نے بتائی، لیکن ایک شاعر سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ پیار، محبت اور عشق کی تعریف بتائیں، کیا ہے ان میں فرق کیا ہے؟ یار، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اور جتنے انسان ہیں، 7.5 ارب کے قریب انسان ہیں، ہر انسان کا محبت کا ذاتی تجربہ مختلف ہے۔ فراز صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اردو کی تاریخ کے بہت بڑے اور نامور شاعر گزرے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ محبت اپنا اپنا تجربہ ہے، یہاں فرہاد و مجنوں معتبر نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ محبت کی تعریف جو میری تعریف ہے وہ بالکل ذاتی اور ایک کانسنٹریٹڈ، ایکسکلوسیو، انڈیویجول، انفرادی ڈیفینیشن ہو، جو کہ شاید آپ کی ڈیفینیشن پر اور آپ کی تعریف پر پورا نہ اتر سکے۔ لیکن میرے نزدیک محبت ایک بنیادی سٹیپ ہے ٹورڈز عشق۔ عشق جو ہے وہ محبت کی سب سے شاید شدید ترین شکل ہے عشق محبت کی، اور اس کے بعد تو خیر جنون ہی بچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے، یہ ایک سچ ہے، اور عشق ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جی، اس پہ میرا ایک شعر بھی ہے، میں پیش کرنا چاہوں گا کہ فرق صرف اتنا ہے عشق اور محبت میں، بار بار ہوتی ہے ایک بار ہوتا ہے۔ بار بار ہوتی ہے ایک بار ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے عشق اور محبت میں، بار بار ہوتی ہے ایک بار ہوتا ہے۔ دور بدلے، حالات بدلے، سوچ بھی بدلی، جی، یہ محبت کی مٹھاس اور محسوس کرنے کی حصیں وہی ہیں انسان کی؟ جی، انسان کی میرا خیال ہے جب سے ایوولوشن ہوئی ہے، آنکھیں بھی 2 ہی ہیں۔ ڈارون یہی کہتا ہے، شروع سے 2 ہی آنکھیں تھیں، کان بھی 2 ہی ہیں، ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، ہاتھ بھی 2 ہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے سوائے دم کے اور کوئی چیز نہیں بدلی۔ تو اگر حسیات کو آپ تغیر پسندی سے لنک نہیں کر سکتے، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی کے بدلنے سے آپ کے اظہار کا طریقہ، آپ کی ایکسپریشن کا سٹائل ضرور بدل جائے، لیکن اس کی شدت اور انٹینسٹی اور گہرائی نہیں بدل سکتی۔ مثلا مختلف جغرافی کے حوالے سے مختلف خطوں میں، مختلف براعظموں میں رہنے والے لوگوں کا اندازے اور اظہار محبت مختلف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن محبت کا جذبہ تو سیم ہے۔ مثال کے طور پہ کہ انگریز کہتا ہے آئی لو یو،
اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں، یہ فرق بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو میں لنگوسٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حسیات کی بات کر رہا ہوں۔ محسوس کرنے کی شدت وہی ہے، جی، محسوس کرنے اس کی کے شدت وہی ہے۔ درجات کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جی، ہو سکتا ہے کہ وہ تو خیر دور نہ بھی بدلے تو مختلف انسانوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آج اسٹوڈیو میں ہم 5 لوگ موجود ہیں تو 5 لوگوں کا محبت کو ڈیفائن کرنے کا، محسوس کرنے کا اور اس کی شدت کو اپنے اوپر طاری کرنے کا انداز اور اطوار مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر محبت اظہار کیوں مانگتی ہے؟ آج اس کا جواب میں آپ کو، بلکہ بھرپور نظم ہے امجد صاحب کی۔ امجد اسلام امجد صاحب ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑا نام، جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ سفر کرنے کا، ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے سامنے شعر پڑھنے کا موقع ملا۔ جی بالکل۔ ان کی ایک نظم ہے، محبت کی ایک نظم، جس کا بنیادی مرکزی خیال یہ ہے کہ محبت اپنے ہونے کا ثبوت اپنے اظہار میں مانگتی ہے۔ چاہے آپ کو بھرپور اندازے سے تیقن، اعتماد، بھروسہ اور اعتماد حاصل ہو جائے کہ آپ کو اگلے بندے سے اور اگلے کو آپ سے بھرپور محبت ہے، تھی اور رہے گی، تب بھی آپ کو مسلسل اظہار کی اور اعادے کی، ریپیٹیشن کی، تجدید محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ چاہے آپ 90 سال کے ہو جائیں اور آپ کی محبوبہ یا محبوب بھی آپ ہی کی عمر کا ہو اور 90 ہی سال ہو گئے ہوں آپ کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، تب بھی آپ کو محبت کے اظہار کی، اعادے کی اور تجدید کی ضرورت ہے۔ پھر سے بتا دیں، محبت بار بار ہو سکتی ہے؟ محبت بار بار ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اپنے ارد گرد کہ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، یو مسٹ ہیو اے بیلوڈ ایز ویل، آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت بار بار ہو سکتی ہے، اس کی کمپارٹمنٹلائزیشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عشق جو ہے نا، میری ذاتی رائے میں، وہ ایک ہی بار ہوتا ہے، بقول یوسفی کہ عشق ایک ہی بار ہوتا ہے، اس کے بعد عیاشی ہوتی ہے اور اس کے بعد نری بدماشی ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جی، چکھنے کی حص دی ہے، جی جی، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اتنا ذہن دیا، چاند پہ پہنچ گیا، اس کو پھر دل بھی دیا۔ یہ محبت کو جو اس کا آغاز ہوتا ہے محبت کا، وہ آنکھوں سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے؟ کوئی سیٹ فارمولا تو نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تمام تر جو حواس خمسہ ہیں، اس میں سے پہلی حص جو انسان کو مائل کرتی ہے اور راغب کرتی ہے اپنی طرف، وہ آنکھیں ہی ہیں۔ اردو کلاسک شاعری کی تاریخ میں ہمیشہ یہ مضمون بہت مقبولیت اور قبولیت کا حامل رہا ہے کہ دل کو اس گناہ کی سزا بھگتنا پڑتی ہے جو کہ آنکھیں کرتی ہیں۔ محبت کا آغاز آنکھوں سے ہی ہوتا ہے اور پھر یہ دل میں اترتی ہے۔ ایک شاعر سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ محبت ہونے کے لیے حسن ضروری ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو خوبصورت ترین چہرہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے وہ بالکل عام سا معمولی سے خد و خال کا حامل ہو۔ مجھے جو جنت کی حور پری یا لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بالکل ہی اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئے۔ اور خوبصورتی یا حسن جو ہے وہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر۔ سو یو کی ناٹ ایکچولی ایکسکلیم، یو کی ناٹ کلیم کہ حسن کیا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ کسی انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے حسن کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ دور حاضر میں آپ جیسے جو شاعر ہیں، معاشرے میں کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاعر کا کردار تو ہمیشہ سے جو ہے وہ بدلتا رہا ہے، لیکن کچھ اصلاحی شاعر ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے شاعر ہیں، کچھ جو ہیں وہ پلیجر دیتے ہیں آپ کی حسیات کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تھے جی وہ انقلابی شاعر تھے، ریفارمسٹ تھے۔ اقبال بہت بڑے ریفارمسٹ تھے، ایک پورے عہد کی، پوری جنریشن کی سوچ بدل کے رکھ دی انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو، اور وہ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، اس کو معاشرے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ذہنوں کی تربیت کا کام اور ذہنوں میں مثبت اقدار کی ترویج کا کام ضرور کرتے رہنا چاہیے اپنے اشعار کے ذریعے۔ آپ کو اللہ نے اسپوکس پرسن بنایا ہے، آپ کو اللہ نے ایک نطق دیا ہے، زبان دی ہے، بولنے کا وہ سلیقہ، قرینہ اور طریقہ دیا ہے جو کہ عام انسان کو حاصل نہیں ہے۔ تو آپ اس قوت کو یوز کرتے ہوئے، with the power comes the responsibility and with authority ہمیشہ responsibility کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ کو بولنے کی اتھارٹی، لکھنے کی اتھارٹی دی گئی ہے، اختیار اللہ نے ودیت کیا ہے آپ کو کہ آپ لوح قلم کو یوز کر سکیں،
تو آپ کو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ایک ملے گی، ایک فرض بھی آپ پہ عائد ہوگا، اور وہ فرض یہ ہے کہ جہاں جہاں تھوڑی بہت آپ روشنی پھیلا سکیں آپ کو ضرور پھیلانی چاہیے۔ تو رحمان فارس کو پھر یاد ہے اس کا پہلا شعر کون سا تھا؟ پہلا شعر تو خیر بہت ہی لڑکپن میں کہا ہوگا، یاد تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توازن اور تناسب اور ردم جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کہیں مجھے ہانٹ کرتا تھا بچپن سے ہی۔ آپ یہ خوبصورت سوچ ایک دیکھیے کہ ردم، تناسب یا توازن اگر لفظوں میں آ جائے تو مصرع بنتا ہے، ایسے ہی اگر خد و خال میں آ جائے تو اچھا چہرہ بنتا ہے، اگر رنگوں میں آ جائے تو خوبصورت پینٹنگ بنتی ہے، اور اگر سروں میں آ جائے تو اچھا راگ بن جاتا ہے۔ تو توازن اس قدر ضروری ہے کسی بھی آرٹ کے لیے، کسی بھی آرٹسٹ کے لیے۔ فنون لطیفہ میں اگر آپ توازن سے باہر ہوں گے تو یو ول ناٹ بی کالڈ این آرٹسٹ۔ شاعری ایک نزول ہے؟ شاعری جی میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری از بیسیکلی اے کمبینیشن آف آرٹ اینڈ کرافٹ۔ آپ کے پاس اپنے دل میں آرٹ کا بھی اتنا ہی زور ہونا چاہیے جتنا آپ کو ہنر پہ، کرافٹ پہ، شعروں کا سانچہ ڈھالنے پہ، اس کا ڈھانچہ تشکیل کرنے پہ جتنا آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ یہ دونوں کمبینیشن۔ آپ نے یہ جتنے آرٹ اور باقی چیزوں کے نام لیے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی شعر تخلیق کرتے ہیں تو اس سے قبل آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنتا ہے؟ شعر اپنا مضمون خود لے کر آتا ہے اور اپنی بحر بھی خود متعین کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں بالکل اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر شعر اترتا ہے یا ہم پہ الہام ہوتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دے آر ٹیلنگ دا کریکٹ تھنگ۔ شعر پہلے دل سے آتا ہے پھر زبان پہ آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ خیال تو اس کا پہلے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، پھر آپ اس کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں، اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اس کو درستگی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلا ڈرافٹ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پہلا ڈرافٹ ہی آپ کے نزدیک آپ کے شعروں کا آخری ڈرافٹ بن جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں بدلتے، ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر کی پوری صورت اپنے پہلے ڈرافٹ سے لے کے بدل کے رکھ جائے، آپ خود نہیں پہچان پاتے اس کو کہ کیا یہ وہی سوچ ہے۔ میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں آپ کی باتوں کو، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے سوالات پوچھے جو لوگوں کی سمجھ میں آئیں اور ان کے لیے ان کا باعث بنے۔ ضرور ضرور۔ یہ شاعر تنہائی پسند کیوں ہوتا ہے؟ شاعری مردم بیزاری کا نام نہیں ہے، شاعری لوگوں کے برتاؤ کو، بیہیویئر کو، کے مشاہدے اور مطالعے سے ایک تجربہ اخذ کرنے کا اور اس تجربے کو شعر میں ڈھالنے کا نام ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس کا تجربہ زیادہ وائڈ ایکسپوجر ہوگا، جس کا تجربہ متنوع ہوگا، ڈائیورس ہوگا، وہ زیادہ بہتر انداز میں زیادہ مضامین پر گرفت کر سکے گا اور ان کو اپنی شاعری میں کھینچ کے کشید کر سکے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ملتے جلتے رہنے سے شاعر کو، ہاں یہ ضرور بات ہے کہ سولیٹیوڈ جو ہے نا، تنہائی، وہ اس عالم میں ضروری ہے کہ جب آپ کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ حالت غزل میں ہوتے ہیں، تب آپ کو شاید انٹرپشن اچھی نہیں لگتی، تب آپ کو ٹرین آف تھاٹ کے ڈسٹرب ہونے سے وہ پٹری سے اتر جاتا ہے آپ کا خیال، اور پھر اس رو کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ ایک شاعر ایک سادہ سا انسان نہیں ہو سکتا، جی شاعر عام انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے وہ سگریٹ پیتا ہے اکثر۔ شاعر کے لیے میں نہیں پیتا سگریٹ۔ اچھا، شاعر کے لیے سگریٹ پینا کوئی لازمی بات تو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے شاعر میں جانتا ہوں، ان کو عصر حاضر میں بھی اور ہمارے ہم سے پہلے کے شعراء میں سے بھی، کہ جو سگریٹ نہیں پیتے۔ سگریٹ نہیں پیتے؟ جی نہیں۔ اب میں یہ شاید ایک غلط العام ہے، اس کو میں اپنی رائے دینا چاہوں گا ضرور، کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹیمولیٹ ہو رہے ہو، آپ کو ایک شاعری کی انسپریشن مل رہی، تحریک مل رہی ہے، ایکسٹرنل فورسز کاؤنٹ نہیں کرتی۔ آپ کے اندر سے جو تحریک اٹھتی ہے شعر کہنے کی، اندر سے جو شعلہ برآمد ہوتا ہے، وہی دیر پا رہتا ہے، وہی دیر پا۔ آپ باہر کی بیساکھیوں سے جتنا بھی شعر کی ڈگر پہ چل پڑیں اور شعر کی راگزر پہ جتنا بھی سفر طے کر لیں، باہر کی بیساکھیاں لے کے، وہ بیساکھیاں آپ کو چھوڑنا پڑیں گی۔ اگر تخیلات اور روزمرہ کے حالات اور واقعات اور معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات سے شاعری بنتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے، تو آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، اس نوکری کے اوپر کبھی کوئی شعر آیا ہو؟ جی میں نے پہلے آپ کے سوال کا جو پہلے والا پورشن ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں زینب
ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس سے لے کر APS شہداء تک جو 150 سے 200 بچے شہید ہوئے تھے پشاور میں, اور وہاں سے لے کے زلزلوں تک اور کوئی قدرتی آفات تک, ملالہ یوسفزئی کے واقعے تک, میں نے ہر موضوع کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں وائرل بھی ہوتی ہیں. اب زینب کے حوالے سے وہ ایک 4.5 سالہ بچی کی لاش کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی, تو اس پہ میرا ایک شعر تھا جو کہ مختلف اخباروں نے اس کو ہیڈ لائن بھی بنایا کہ مطلع تھا ایک کہ کچرے میں جو لاش ملی ہم سب کی ہے, یہ اس کی دوسری لائن تھی. خبر میں کیوں تصویر فقط زینب کی ہے, خبر میں کیوں تصویر فقط زینب کی ہے, کچرے سے جو لاش ملی ہم سب کی ہے. زبردست عکاسی ہے اس واقعے کی. یہ والی جو موضوعات ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات سے ابھرتے ہیں اور پھر شعر کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شاعر کو اپنی ظاہر ہے آپ ایک پورشن یہ ہے رومانٹک شاعری کا, ایک پورشن یہ ہے جو کہ حالات حاضرہ جی, اور آپ کو اس سے جڑے رہنا چاہیے. شاعر عصر حاضر سے اپنے دور سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا, ایک مقصدیت بھی شاعری کے اندر ہونی چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ سول سروس پہ میں نے کچھ کبھی شعر کہا ہو, تو وہ جو سول سروس میں ایک میں ہمیشہ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ان لینڈ تبادلے ہوتے رہتے ہیں جی, ان لینڈ ریونیو سروس میں آپ ہیں, تو آپ وہ تو بہت بورنگ سا ڈپارٹمنٹ, اس میں اعداد و شمار, فگرز, اسٹیٹسٹکس, ڈیجٹس, نمبرز, کیلکولیشنز, حساب و کتاب, ایوری تھنگ آف دیٹ سارٹ, وہ بورنگ ہے بہت زیادہ. لیکن آپ اس سے نکل کے تو شعر کیسے کہہ پاتے ہیں؟ تو میرا یہ ہمیشہ جواب ہوتا ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں. اور تو صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک جو مسلسل ذہن پہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ اس جاب کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتے, وہ پابندی جب 5 بجے ہٹتی ہے, وہ رکاوٹ دور ہوتی ہے, تو پھر آپ کے خیال تانتا باندھ کے آپ کے اوپر طاری ہوتے ہیں. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ جب وسیع شاہ صاحب کی ایک کتاب آئی تو بڑے مشہور ہوئی کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. ہم جاتے تھے, کتاب لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے. آج کے دور میں ایزی ایکسیس ہو گئی, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر شاعری آ گئی, گوگل پہ سرچ کر لیں. کیا اس طرح کے حالات نے شاعروں کو پروموٹ کیا, ان کی اہمیت کو بڑھایا یا کم کیا؟ بھیا اس پہ 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں, 2 پہلی بتائیے جی نقطہ نظر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہم سے, ہماری جنریشن سے, مائی سیلف انکلوڈڈ, گہرائی چھین لی ہے. سوشل میڈیا نے ہمیں بے صبرا کر دیا ہے. ہم لوگ کسی جگہ ٹک کے کتاب کے 50 صفحے پڑھے ہوئے میرے آس پاس کے لوگوں کو مدتیں گزر جاتی ہیں. کتاب کا دور وہ تھا جب ایک ہارڈ کور ہے, آپ اس کو چھو رہے ہو, آپ اس کو ہولڈ کرتے ہو, آپ اس کو یو لیو تھرو اٹ, آپ اس کا ایک صفحہ پلٹتے ہیں, اس کی ایک آواز آتی ہے, کاغذ کی ایک خوشبو ہوتی ہے, ایک لمس کا احساس ہوتا ہے, اس کی اپنی چاشنی. ایوری تھنگ از مسنگ ان سوشل میڈیا. یہ ایک نیگیٹو بات ہے. لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ کتاب کتنا چھپتی تھی. پاکستان میں شاعری کی کتاب 2-3 ہزار چھپتی ہے. آج بھی بدقسمتی کی بات ہے تو نثر کی کتاب بھی اتنا ہی چھپتی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ہماری اس جنریشن کو جو کتاب سے دور ہٹ رہی تھی اس کو, اور کتاب کو جو کہ شیلفز میں پڑی رہتی تھی, ان دونوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت پل تعمیر کر دی. یہ پازیٹیو ہے. شاعر کے لیے پڑھا لکھا ہونا تو ضروری ہے ہی ہے. جی, اپنی مدد آپ سارا کچھ کرتا ہے, حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے. آپ بالکل کرنا چاہیے, یہ ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمارے کلاسک شعراء جو تھے ان کو ہمیشہ حکومت اس وقت دربار ہوا کرتی تھی تو دربار کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی. شاعر بیچارہ تو خیر کہنا غلط ہے, آج کل کا شاعر بہت ذمہ دار شہری ہے, وہ جاب بھی کرتا ہے, وہ اپنی فیملی کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے اور شعر بھی کہتا ہے. تو وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں اور مفلوق الحال شاعر کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. شاعر اب ایک پریکٹیکل انسان ہے, وہ زندگی کی دوڑ میں بھی اتنا ہی کامیابی سے سفر طے کرتا ہے جتنا وہ شاعری کی منازل پہ اپنا سفر طے کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ
حکومت کو یہ ضرور چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ان شعراء کی، ان ادیبوں کی جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں اور اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، اپنے بچوں کا گزارا نہیں چلا سکتے، کچن نہیں چلا سکتے، ان کے لیے ایک، جیسا کہ ویسٹ میں ہے کہ وہ ایک سبسڈائزڈ قسم کی ان کو ویلفیئر قسم اسسٹنس دی جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تخلیق کار، ایک فنکار کی توجہ اپنی تلاش رزق سے ہٹ کے مکمل طور پہ اپنے فن پہ مرکوز ہو جاتی ہے. اس سے ان کا، ہمارے یہاں اب ہم لوگ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر عموماً جن شاعروں میں، جن ادباء میں انہیں اسپارک نظر آتا ہے کہ یہ کل کو ان کے ملک کا نام روشن کریں گے، ان کا جھنڈا اور ان کو لے کر پروموٹ چلیں کرتے گے، ہیں، تو یہ ان کو باقاعدہ روزگار کی تلاش سے آزاد کر دیں. 2 کوشچن آخری پوچھوں گا. جنس مرد اور عورت 2 الگ چہرے، فیلنگز، ہمت، جذبے، سب میں فرق ہے. کیا مرد اور عورت کی شاعری میں بھی فرق ہے؟ اردو میں ہمیشہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ایک بحث رہی ہے کہ اردو ادب کا ایک نسائی ڈبہ ہے، ایک مردانہ ڈبہ ہے. ظاہر ہے بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں، فزیکلی ڈفرینٹ ہیں، تو ان کی کیفیات بھی مختلف ہوں گی. اب پروین اور پروین شاکر اور احمد فراز کو اگر آپ ایک ہی طرح مصرع پہ 2 غزلیں کہنے کو کہیں گے تو فراز کی غزل ایک مردانہ کیفیت کی عکاس ہوگی اور پروین کی غزل نسائی کیفیات کی حامل ہوگی. اور یہ ظاہر پڑھتے دونوں کو ہیں، نیچرل سی بات ہے. اس میں کوئی یعنی کوئی ڈاؤن گریڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دونوں انسان ہیں، دونوں نے اپنی کیفیات کے اظہار کے لیے ایک میڈیم چنا ہے جس کا نام شاعری ہے. تو اپنے اپنے طور پہ دونوں اچھے. شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا، بولنے کا انداز خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے. اظہاریہ تو اچھا ہے. ہمارے ہاں ایسے بھی شاعر گزرے ہیں کہ جو پڑھنت میں اچھے نہیں تھے لیکن کتاب پہ بہت اچھے تھے، اور ہمارے یہاں ایسے شاعر بھی ہیں کہ جو کتاب میں بہت اچھے ہیں لیکن اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو یہ خداداد صلاحیت ہے، نعمت ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا کر رکھی ہیں کہ اس میں نکھار آ جاتا ہے. جی آپ دیٹ از اے پازیٹیو بونس والی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنا پسندیدہ شعر سنائیے. اپنا پسندیدہ شعر، تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے. جی. کس کے لیے کہا تھا؟ اب یہ میں آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.